द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब, आपके इल्म में है कि मोहसिन नकवी जो हमारे वजीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि आप माने या ना माने, हमारा सिस्टम जो है वो कलेप्स कर गया है। उस पर बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आपको 4 साल बाद पता चला कि सिस्टम कलेप्स कर गया है। और फिर डॉक्टर मुक्तदर खान ने, जो अमेरिका में पढ़ाते हैं और उनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो फिर रिजाइन करना चाहिए। इफ द सिस्टम कलेप्स्ड ऑन योर वॉच, व्हाट आर यू डूइंग देयर? किसी कॉम्पिटेंट आदमी के लिए आप सीट खाली करें। और इसके साथ ही एक डिबेट जो है वो ये शुरू हो गई है कि जी मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी प्रोविंसेस बनने चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब का भी यही आर्गुमेंट था। और कल जो है आईएसपीआर के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी इस चीज को सपोर्ट किया। अगरचे उन्होंने कहा कि जी ये ओपिनियन जो है मोहसिन नकवी की जाती है, लेकिन इंप्रेशन उन्होंने भी यही दिया कि सूबे बनना जो है, ज्यादा सूबे बनना जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि 1972 में आबादी 7 करोड़ थी तो 4 सूबे थे, अब आबादी 24 करोड़ है और अब भी 4 सूबे हैं। और उस पे एमक्यूएम के लीडर हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो मेयर भी रह चुके हैं कराची के और आजकल वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा जी कि 38 सूबे बनने चाहिए, 38 प्रोविंसेस। तो अब क्वेश्चन ये है कि 38 प्रोविंसेस के लिए खर्चा कहाँ से आएगा, वसाइल कहाँ से आएंगे? 38 गवर्नर हाउस आपको बनाने पड़ेंगे, 38 चीफ मिनिस्टर हाउस बनाने पड़ेंगे, 38 आईजी हाउसेज, फिर असेंबली की जो है बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो ये अखराजात कैसे पूरे होंगे? अब तो हम एक एक बिलियन के लिए कभी आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी सऊदी अरब के पास जाते हैं, कभी चाइना के पास जाते हैं। तो ये जो हैं अखराजात, और हर सूबे में जाहिर है कि कैबिनेट भी होगी, बाकी अखराजात भी मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो हाउ डू यू लुक एट दिस डिबेट? देखिए, ये जो मसला है ना कि अखराजात कैसे पूरे होंगे, ये तो बाद का मसला है। उससे पहले जो बुनियादी मसला है वो ये है कि ये इतने सूबे बनाने का या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का क्या कौन रहा है। ये आया है जनाब, जो मामला है ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आया है। मोहसिन नकवी साहब कौन है जी? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? वो कहाँ से आए हैं? उनकी बैक पे कितनी पब्लिक सपोर्ट है? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो पहले तो ये तय कर लें कि क्या आपने जो इतने सूबे बनाने हैं, वो अवाम जो उन सूबों में रहती है, क्या उसकी भी दिलचस्पी है? क्या उसने आपको अपना मैंडेट दिया है कि आप उनके सूबों को तकसीम कर दें, या आप ये उन पे इम्पोज करना चाहते हैं? अगर आप उन पे इम्पोज करना चाहते हैं, अगर फर्ज कर लें कि सिंध के लोग नहीं चाहते कि उनके मजीद सूबे बनाए जाएं, या बलूचिस्तान के लोग नहीं चाहते, या केपी के नहीं चाहते, तो आप कौन होते हैं उन पे अपना ये जो एक प्लान है ये इम्पोज करने वाले? तो पहले तो ये तय कर ले कि ये क्या कौन रहा है और किसके बिहाफ पे कह रहा है, और इस पूरे अरेंजमेंट को कितनी अवामी ताईद हासिल है। पहले तो ये तय कर लें। उसके बाद फिर ये अगला सवाल आपने जो उठाया है कि यार ये हमारे से ये 4 सूबों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, और हम इन चारों सूबों के दरमियान जो वसाइल की तकसीम है, जो एनएफसी अवार्ड है, उसी पे आए दिन झगड़े रहते हैं। तो ये जब इतने सूबे हो जाएंगे, और हर सूबे में जाहिर है कि आप फिर हर सूबे में आपको गवर्नर चाहिए होगा, हर सूबे में आपको एक चीफ मिनिस्टर चाहिए होगा, एक सेक्रेटेरिएट चाहिए होगा, मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स होंगे वहाँ पे, फिर डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके मिनिस्टर्स होंगे, फिर उनका अपना एक पूरा एक पैराफर्नेलिया होगा। तो कैसे ये सब चलेगा? एक एक अरब के लिए तो आप आईएमएफ भागते हुए जाते हैं कि यार हमें पैसे दे दें। तो फिर आप ये एक इंतहाई जो कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस सिस्टम होगा,
اس کو کیسے مینج کریں گے اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے مینج کریں گے، یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات تو ابھی ان کے پاس نہیں ہیں، اور یہ چلے ہیں 18 صوبے بنانے یا 36 صوبے بنانے۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب کون ہے جی؟ یہ وہی ہے نا جو ایم کے پہلے ایک سرکردہ لیڈر تھے، اور اب یہ جو ان کی اوریجنل لیڈرشپ تھی اس سے یہ بغاوت کر گئے اور اب یہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں۔ اور اسی طرح میاں عامر بھی ہیں، وہ دنیا چینل والے، وہ بھی بڑے عرصے سے یہی زبان بول رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی میرا خیال ہے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس کی زبان بول رہے ہیں۔ تو یہ صوبے بنانا اور صوبے توڑنا یہ تو ہم کرتے رہے ہیں نا اپنی ہسٹری میں، لیکن آپ دیکھیں کہ 1955 میں جب 1 یونٹ بنایا گیا تو تمام جو صوبے تھے وہ اس کے مخالف تھے، اور ہر صوبہ جو تھا اس نے اس پہ اعتراض کیا تھا، اور بالآخر پھر اس کو 1970 میں اس کو توڑنا پڑا، یا خان نے اس کو توڑ دیا 1 یونٹ کو۔ تو اب کیونکہ اس میں کوئی عوامی رائے شامل نہیں تھی، تو اب پھر یہ وہی کرنے جا رہے ہیں کہ عوامی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ ایک سسٹم امپوز کرنا چاہتے ہیں عوام کے اوپر۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنے طور پہ یہ سارا سسٹم امپوز کیا۔ جی شکیل۔ جی وسیم صاحب، دیکھیے مشرف صاحب کا جب سسٹم آیا تھا ڈیولوشن کا، اس کی کتنی تعریفیں کی گئی تھیں۔ ٹی وی کا ایک ایڈ مجھے یاد ہے کہ جناب اتنا سسٹم بدل جائے گا، آپ کے گھر پہ آپ کو انصاف ملے گا، آپ کو میرٹ پہ نوکریاں ملیں گی، اور پتہ نہیں کیا کچھ اسی طرح کے وعدے جو ہیں وہ 1 یونٹ بناتے وقت بھی کیے گئے تھے کہ یہ جی پروونشل جو پریجوڈس ہے، صوبائی تعصب ختم ہو جائے گا، اور پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے کہ ہم ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور پھر زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو یہ ہو جائے گا، یہ تو یہ ہو جائے گا۔ آج ہی میں جنگ میں دیکھ رہا تھا، ایک رپورٹ ہے ان کی کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت 17 وزارتیں 17 منسٹریز جو تھیں وہ ان کو ڈیوالو کر دیا گیا، پروونسز کو دے دی گئی، اور اب صورتحال کیا ہے کہ ان کے نام بدل کے وہ فیڈریشن میں بھی موجود ہیں، یعنی اسلام آباد میں بھی وہی منسٹریز موجود ہیں۔ ٹوٹل امپلائیز ان کے تھے 50,411، ان میں سے 43,715 وہ اب تک فیڈریشن کے پاس ہے، یعنی اسلام آباد میں ہے۔ آپ امیجن کر لیجئے کہ یہ ہم نے ڈیولوشن کیا ہے۔ تو اس کے بعد بھی ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب پروونس بن جائیں گے تو جناب ساری جو ہے نا کایا کلپ ہو جائے گی، اور جناب لوگ جو ہیں وہ چین کی بانسری بجانے لگیں گے۔ تو کیا ہے یہ، مطلب سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ آپ ہماری پوری تاریخ دیکھیں، ایکسپیریمنٹس ہی ہوتے رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے یہ 4 صوبے ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1 یونٹ بنا دیا، پھر انہوں نے 1 یونٹ کو توڑ دیا، اور وہ سارے جو پرانے صوبے تھے ان کو ریسٹور کر دیا گیا، اور اب یہ مزید ان صوبوں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایکسپیریمنٹس ہیں، اور یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں فیڈریشن کے لیے، اور لیکن یہ کوئی ہمارے ہاں ریئلائزیشن نہیں ہے کہ جب آپ ایک صوبے کو توڑ دیں گے تو وہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ ان پہ کیا اثر ہوگا، اس کا وہ کس طرح اس کو لیں گے، وسائل کی تقسیم کا کیا فارمولا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فیڈریشن جو ہے وہ کس طریقے سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گی وہاں پہ، اور اسی طرح جو کانسٹیچوئنٹ یونٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ ایتھنک ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں اور لنگوسٹک ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں۔ ابھی تو جو ہمارے پروونسز ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایک ایتھنک جو ایک ڈویژن ہے اس کے اوپر بیسڈ ہیں۔ جب یہ سسٹم ختم ہو جائے گا تو پھر کس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کریں گی اور وسائل کی تقسیم کا کیا فارمولا ہوگا، یہ چیزیں تو ہم نے ابھی سوچی بھی نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم
بات کر رہے ہیں کہ ہم صوبوں کو تقسیم کر دیں سب یونٹس میں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں. جی شکیل. اچھا وسیم صاحب، سندھ میں جو ہے نا کافی اس کا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے، پنجاب میں تو اتنا اسٹرانگ ریئیکشن نہیں آیا. تو مراد علی شاہ جو چیف منسٹر ہیں وہاں کے اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے وہ ایک المنس ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سندھ جو ہے یہ صوفیوں کی دھرتی ہے، اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی بڑا دلچسپ آرگیومنٹ ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کہے کہ جی سندھ جو ہے سائنسدانوں کی دھرتی ہے یا اسکالرس کی دھرتی ہے. ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی صوفیوں کی دھرتی ہے. تو بھئی کیا پنجاب صوفیوں کی دھرتی نہیں ہے؟ تو پنجاب تقسیم ہو گیا تھا. کیا کشمیر صوفیوں کی دھرتی نہیں ہے؟ کشمیر تقسیم ہوا ہے اتنے عرصے سے. اب یہ کہیں کہ جو سولوشن آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اٹ از ناٹ ورکیبل، اس میں یہ فلا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ کہنا کہ جی یہ صوفیوں کی دھرتی ہے، دس از اے ویری اسٹرینج آرگیومنٹ. اور اس کے ساتھ ہی بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کشمیر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں ہمارے ہاں اے جے کے میں، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل اے نے دھاندلی کی ہے، ریگنگ کی ہے وہاں پہ. تو اس پہ جو ہے وہ جھگڑا لگتا ہے کہ کافی بڑھ گیا. پھر کوشش کی گئی صلح کرا دی جائے ان دونوں پارٹیوں میں، لیکن بلاول نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. اس پہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھی 47 کی ہی پیداوار ہیں. اس ڈبیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ مراد علی شاہ نے جو بات کی ہے نا، یہ ایک مطلب ایسی ٹریک کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آبسولیٹ ہو چکی ہے اب، کہ کسی بھی چیز کو آپ نے بچانا ہے نا تو وہ اس کے اوپر ایک تقدیس کا پردہ چڑھا دیں کہ جی اب سندھ چونکہ صوفیوں کی سرزمین ہے لہٰذا اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس طرح تو پنجاب بھی کہہ سکتا ہے جی یہ بھی صوفیوں کی تقسیم، صوفیوں کی زمین ہے. تو یہ ایک بہت ہی فضول سا آرگیومنٹ ہے کہ جی یہ صوفیوں کی سرزمین ہے لہٰذا یہاں پہ جو رولز آف دا گیم کچھ اور ہوں گے. تو وہ بالکل ایک فضول سی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر بلاول کو اعتراض ہے تو بلاول خود بھی تو بہت بڑا بینیفیشری ہے نا اس سسٹم کا. پیپلز پارٹی بھی تو بینیفیشری ہے نا. پیپلز پارٹی نے گورنرشپ رکھی ہوئی ہے اپنے پاس 2 صوبوں کی، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی پوزیشن ہے، اور پریزیڈنٹ. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی انہی کا ہے. تو یہ خود بھی تو بہت بڑے بینیفیشریز ہیں نا اس پورے سسٹم کے. اب یہ کہنا جناب کہ یہ ہم تو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ہمارے ساتھ شرارت کر رہی ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی فضول سی آرگیومنٹ ہے، کیونکہ یہ سارے اس پورے سسٹم کا انٹیگرل پارٹ ہیں اور یہ اس سے بینیفٹس اٹھا رہے ہیں. تو ان کو اون تو کرنا چاہیے نا سسٹم کو، چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ ہو، یہ بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے. اچھا وسیم صاحب، شاہد خاقان عباسی جن کا میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا، انہوں نے یہ بھی کہا، آج ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ پاکستان کے عوام کی آمدنی میں پچھلے 6 سال میں کمی ہوئی ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور ہر گھر کی قوت خرید میں، پرچیزنگ پاور میں 14% کمی آئی ہے. اور ان امپلائمنٹ جو ہے 21 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گڈ گورننس ضروری ہے، کیا گڈ گورننس میں یہ نہیں آتا کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کو نہ پیدا ہونے دیا جائے اور لوگوں کو جو ہے، لوگوں کے حالات جو ہیں، معاشی حالات بہتر بنائے جائیں، ان کو رول آف لا کے فوائد اس سے فائدہ اٹھانے دیا جائے. تو یہ کیا ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم ترقی معکوس جو ہے، ریورس پروگرس ہم کر رہے ہیں کہ باقی ملک جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے یہ پیچھے کا سفر جاری ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت حکومت، جس کو ہم حکومت کہتے ہیں، اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. سیدھی سی بات. محسن نقوی صاحب جس اینٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اختیارات اس کے پاس. اب آپ سارا نزلہ جو ہے گرا رہے ہیں سیاستدانوں کے اوپر اور جو سیاسی لوگ ہیں حکومت میں ان کے اوپر.
آپ کچھ اپنی بھی ذمہ داری لیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے جس میں کہ آپ کے پاس سارے اختیارات اور ساری طاقت ہے، آپ بھی اس کی ذمہ داری لیں، کیونکہ یہ تو سارے کے سارے شامل ہیں نا اس پورے نظام میں. گڈ گورننس اگر نہیں ہو رہی تو اس میں محسن نقوی صاحب اور جن لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس نظام کا حصہ ہیں، اور یہ نظام نہیں چل رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی کسی کو آپ نے اختیارات ہی نہیں دیے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر سکے، اور اختیارات جن کے پاس ہیں وہ سسٹم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کو اکانومی کا بھی نہیں پتا، ان کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا بھی نہیں پتا، ان کو ملک کے اندرونی حالات کا بھی نہیں پتا. اور اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہے اس وقت. ابھی پچھلے دنوں امریکہ گئے تھے ہمارے وزیر خزانہ، $10 بلین انہوں نے مانگے تھے، اور وہ ساری بات بالکل ہوا میں تحلیل ہو گئی، وہ نہیں ملے ان کو. تو جہاں پہ اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہو جس ملک کی، وہاں پہ آپ پھر کس طرح کی گڈ گورننس کریں گے؟ جبکہ گڈ گورننس کرنے کے لیے آپ کو ایک پہلے ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کے مسائل کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، ریشنل طریقے سے حل کرنا ہوتا ہے. محض نعرے بازی سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. تو یہ جو ہمارے وزیر صاحب ہیں جن کے بارے میں اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ریزائن کرنا چاہیے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم میں؟ یہ ریزائن کریں اور یہ کہیں جی کہ میں ایسے سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا جو آلریڈی کولیپس کر چکا ہے. لیکن یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی حکومتی نمائندے کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس کے جواب دے سکے. تو سسٹم واقعی بیٹھ چکا ہے، لیکن سسٹم کا حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، اور وہ ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عوام کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ملک کی حالات میں بہتری آئے گی؟ حالات تو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. جی شکیل. اچھا وسیم صاحب، پھر کیا کیا جائے ان حالات میں؟ آئی مین دس از اے ویری ڈپریسنگ سچویشن. تو پھر اس میں کوئی راستہ کیا ہے یہاں سے، اس کرائسس میں میرا سے خیال نکلنے ہے کا؟ راستہ یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ گھر جائے، نئے الیکشنز کرائے جائیں، اور جینونلی جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اپنی طاقت پہ، اپنے بل بوتے پہ ان کو حکومت ان کے سپرد کی جائے، اور ہر کوئی جو اپنا جو اس کا کام ہے وہ کام کرے اور حکومتی معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے اور حکومت کو چلنے دے. تو یہی ایک طریقہ ہے اس کا. ادروائز آپ اگر ایکسپیریمنٹس کریں گے، آپ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے جی کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے، اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ تو حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. اس وقت آدھے ملک میں تو آگ لگی ہوئی ہے. ابھی یعنی اسلام آباد جو کیپٹل سٹی ہے وہاں پہ بھی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں. تو یہ سارے مظاہرے جو ہیں نا یہ صرف کشمیر ایشو کی وجہ سے نہیں ہے. بہت غصہ ہے عوام میں، عوام بہت زیادہ اس وقت ڈس ایلیوژنڈ ہے جو گورننس ہے اس سے، اور جو ریپریشن ہے اس سے بہت ڈپریسڈ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو میرا خیال یہی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، جو جیتتا ہے اس کو حکومت دی جائے اور باقی سارے پیچھے ہٹ جائیں اور حکومت کرنے دیں ان کو. جی. اچھا وسیم صاحب، اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن کہ اس طرح سے ہو، الیکشن ہو جائیں، لیکن ہمیں کوئی ایسے ایلڈر اسٹیٹس میں جو اس میں کوئی رول ادا کر سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ہمارے ہاں ایسے انٹلیکچوئلز ہیں، کوئی جرنلسٹ سینئر، کوئی پالیٹیشین جو ایکٹیو نہ ہوں بے شک پالیٹکس میں اس وقت، کوئی ایسا رول ادا کر سکیں؟
کہ اس ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے اور مسائل کو نیگوسیشنز کے ذریعے حل کیا جائے، چاہے وہ اے جے کے ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، کوئی پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکل طریقے سے ریزالو کیا جائے، تو کون ہے جو اس میں انیشیٹو لے سکتا ہے؟ دیٹ از دا ریئل کوشچن. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک محکمہ ایسا ہے جنہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو جب آپ کا یہ سٹانس ہو، آپ ڈائلاگ پہ یقین ہی نہ رکھتے ہوں، آپ ڈائلاگ کرنا ہی نہ چاہتے ہوں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کس کے ساتھ کون ڈائلاگ کرے گا؟ یہاں تو ہر کوئی خوفزدہ ہے، کوئی بات بھی نہیں کر رہا. آپ مجھے بتائیں، یہ محسن نقوی کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اس پہ ہماری حکومت کے کون سے ایسے وزراء ہیں جنہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب دیتے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ہے؟ بلکہ طلال چودھری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انٹیریئر کے، انہوں نے تو اس کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ ہی کیا ہے. جی جی جی، بالکل. تو اب یہ جہاں پہ حالات ہوں کہ آپ کی اپنی کیبنٹ کا ایک منسٹر آپ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لے کہ جی آپ تو سسٹم چلا ہی نہیں پا رہے، یہ تو کولیپس کر چکا ہے سسٹم، وہاں پہ پھر آپ کو اس سے ریزگنیشن مانگنا چاہیے، اور اگر وہ ریزائن نہیں کرتا تو پھر آپ کو خود ریزائن کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ وہ بھی کوئی صورتحال نہیں ہے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی. تو میرا خیال ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، اور اب شاید چونکہ خود طاقتور حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کل کو، جی کہ جب آپ خود کہہ رہے تھے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا تو پھر آپ نے چلنے کیوں دیا اس کو؟ تو اب میرا خیال ہے زیادہ عرصہ چلے گا نہیں ہے، یہ سسٹم زیادہ عرصہ چلے گا نہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو مجھے تو کوئی سٹیٹس مین ایسا نظر ہی نہیں آ رہا پورے ملک میں. یہاں تو جن لوگوں کو ہم یا عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس مین ہیں، وہ تو خود بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے، وہ تو خود فائدے اٹھانے والے لوگ ہیں. تو مجھے تو کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس پہ آپ تکیہ کر سکیں اور جو اس ایک انتہائی کمپلیکس صورتحال میں کوئی لیڈ کر سکے ملک کو، یا کوئی ایسا پلان دے سکے کہ جس کے ذریعے ملک واپس پٹڑی پہ چڑھ جائے. جی شکیل. اچھا وسیم صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، یا ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ ہی از ٹوٹلی انیبل ٹو پلے اینی رول ناؤ. جی بالکل، وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے. اور جو وائڈلی جو ایکسیپٹیڈ جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ الیکشن ہار گئے تھے، اور وہ خاتون جیت گئی تھیں، اور اس کے باوجود یہ اقتدار میں آئے، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ بھی اقتدار میں آئی، اور انہوں نے آ کے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا، اور ان کو جو کہا جاتا تھا یہ وہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. اور اب حال یہ ہے کہ یہ بالکل ٹوتھ لیس ہو چکے ہیں. تو جب آپ بالکل ٹوتھ لیس ہوں، آپ کی اپنی کوئی پالیسی ہی نہ ہو، آپ میٹر ہی نہ کرتے ہوں پاور پالیٹکس میں، اس پاور ایکویشن میں آپ میٹر ہی نہ کرتے ہوں، تو پھر آپ ارریلیونٹ ہی ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، شاید چند ہفتے ہو گئے ہوں، کہ خبر آئی کہ جناب لاہور کے جو پرانے نام ہیں ان کو ریسٹور کر دیا جائے گا. یعنی جو اسلام پورہ ہے اس کا اصل نام بحال کر دیا جائے گا کرشن نگر. جو مصطفیٰ آباد آج کل اس کا نام ہے، تو پہلے نام دھرم پورہ تھا، تو دھرم پورہ ریسٹور کر دیا جائے گا. لیکن وہ آپ دیکھیں
کہ میاں صاحب پیچھے ہٹ گئے اس سے، وہ ختم ہو گیا، پوری وہ مووی ختم ہو گئی. جو لبرل لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے کہ یار چلو کچھ تو یہ کر رہے ہیں. تو میاں صاحب تو نام نہیں بدل سکتے اپنے شہر کے ان علاقوں کا، ان جگہوں کا. تو میاں صاحب نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کے اختیارات ہی ختم ہو جائیں تو آپ irrelevant ہو جاتے ہیں. ہمارا تو وزیر اعظم بھی irrelevant ہے، ہماری تو اپوزیشن بھی irrelevant ہوئی ہے اس وقت. تو ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہے، اور اسی ویکیوم کی وجہ سے تو پھر آ کے جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ آ کے بیانات دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سجیسٹ کر رہے ہیں. جی شکیل. اچھا وسیم صاحب، ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف، جی اور وہ کافی ووکل آدمی ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ جو ہیں انفیئر الیکشنز کے نتیجے میں آئے ہیں پاور میں، تو انہوں نے کہا بھائی 2018 کا الیکشن اگر فیئر تھا تو یہ بھی اتنا ہی فیئر ہے، وہ اگر انفیئر تھا تو یہ بھی انفیئر ہے. تو وہ اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن بھی جو تھا ایسا ہی تھا. اس آرگیومنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک فضول آرگومنٹ ہے یہ، بالکل فضول آرگومنٹ ہے کہ آپ چوری کریں اور آپ کہیں جی کہ دیکھیں آج کی اخبار اٹھائے بہت سی چوریاں اور ہوئی ہیں تو میں نے کر لی تو کیا ہو گیا. تو یہ تو بالکل فیکٹ ہے کہ یہ لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور غالباً یہ آخری مرتبہ حکومت میں آئے ہیں اور انہیں پتہ ہے اس بات کا، اسی لیے یہ حکومت کی جان بھی نہیں چھوڑ رہے. یہ کہہ رہے ہیں چلو ایک دن اور پروٹوکال مل جائے، ایک دن اور کوئی فنڈز مل جائیں، ایک دن اور کوئی تھوڑی سی عیاشی ہو جائے کہ فورن ٹورز کر لیں. آپ دیکھیں کبھی وہ وزیر خزانہ اٹھ کے باہر جا رہا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ کوئی باہر جا رہا ہے، کبھی آپ کا پرائم منسٹر اٹھ کے باہر جا رہا ہے. تو سیر سپاٹے ہو رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، پروٹوکال لے رہے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ شاید کہانی اب زیادہ دیر چلے گی نہیں ہے. تو یہ لوگ بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سسٹم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہیں صرف اپنے مزے چاہیے، اور یہ مزے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. حالانکہ میرا خیال ہے کہ کوئی جواب آنا چاہیے تھا پرائم منسٹر کی طرف سے، جو کہا گیا ہے کہ جی سسٹم کولیپس کر گیا. کوئی جواب نہیں آیا. جی تھینک یو وسیم صاحب، آپ نے بڑا کھل کر اظہار خیال کیا، اور اگر کوئی دوست اپوزنگ ویو دینا چاہیں دے آر ویلکم. تھینک یو اگین. تھینک یو.